करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खातिमुल अंबिया वल मुरसलीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम कुरान दोस्त अहबाब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबको आओ कुरान समझें कि सबक नंबर 17 हिस्सा अव्वल में खुशामदीद। और इस बात की मुबारकबाद कि हमने नमाज का सारा सिलेबस मुकम्मल कर लिया और सूरतें भी जो हमने 7 पढ़नी थी 1+6 यानी सूरह फातिहा और 6 दूसरी सूरतें वो भी मुकम्मल कर ली। तो आज इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ते हुए बड़ी मज़े की चीज़ पढ़ने जा रहे हैं। हम कुरान की ज़ुबान में कुरान का मकसद नज़ूल जानने जा रहे हैं और उससे नए अल्फाज भी सीखेंगे, चीज़ें भी सीखेंगे। और उस पर जाने से पहले एक चैलेंज मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, जो इंशाल्लाह आप कल की क्लास में, जो आने वाली क्लास के उसकी रिवीजन के अंदर इंशाल्लाह आप बताने की कोशिश करेंगे। ये जो आपके सामने दुआ लिखी हुई है और हम ये पढ़ते हैं, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा, अब ये आपने इसके टुकड़े करने हैं, इसको जानने की कोशिश करनी है। पहले से रटा हुआ है तो उसे भूल जाएं, जो ना आए कोई बात नहीं, क्लास में जितना आए बस उतना आप ट्राई करें। बाकी का अगर उर्दू के रेफरेंस से आपको कोई चीज़ उर्दू ज़ुबान की वजह से आ जाए, जैसे लिसान हमने नहीं कोर्स में पढ़ा लेकिन आपको उसका, जैसे उक़दा तो पढ़ा भी हमने, यफ़क़हू जैसे, तो वो आप इस तरह से आपने कोशिश करके इसका भी तर्जुमा करने की कोशिश करनी है। ठीक है, ये उम्मीद है आप सबको याद तो हो चुकी है। और रिसर्च करें ये किसकी दुआ है, और ये भी आप कल की क्लास में इंशाल्लाह बताएंगे। तो आज हम आगे बढ़ते हैं और हमने, जैसा कि मैंने अभी कहा कि हम इंशाल्लाह नुज़ूल कुरान का मकसद जो है, कुरान के अंदर ही सूरह स्वाद आयत नंबर 29 में जो दिया गया है उस आया मुबारका के हवाले से हम इस पर बात करेंगे। ग्रामर में अभी आप थोड़ी देर पहले प्रैक्टिस कर रहे थे, इससे पहले हमने कर लिया था फ़अला से यफ़अलु इफ़अल, और फिर आपने कर लिया नसरा से यनसुरु उनसुर। तो आज हम आगे बढ़ेंगे और जो अगले 2 सेट हैं, दरबा यदरिबु इदरिब और समिया यस्माउ इस्मा, तो इन इंशाल्लाह टेबल्स को करने की कोशिश करेंगे। आज का नुक्ता तालीम भी बहुत मजे का, वो कर लेंगे। इस तरह से हम इंशाल्लाह कुरान में आने वाले 14 नए अल्फाज, और जो कुरान में 14 नए अल्फाज जो कुरान में 1000 से ज़ायद बार आए हैं वो सीख जाएंगे। 1 घंटे की बात है, पूरी तवज्जो से बैठिए, पूरे फोकस के साथ और मोहब्बत से इसको कीजिए ताकि आप बेहतर तरीके से सीख सकें। और जो आज इन 14 नए अल्फाज के साथ एक और माइलस्टोन हम ये अचीव करेंगे कि 200 अल्फाज की जो बार है वो हम इंशाल्लाह पूरी कर लेंगे। तो 208 अल्फाज जो कुरान में 39,500 बार से ज़ायद मरतबा आए हैं। तो हमने क्या किया, नमाज पढ़ ली और अब कुरान के वाले से कुछ बातें इंशाल्लाह सीखने जा रहे हैं। और ये इसलिए कि हमें ये शौक पैदा हो कि ये कोर्स ही काफ़ी नहीं है, हमने एक कुरान के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत बना लिया, इस किताब के साथ जुड़ने की कोशिश की है। अब ये उतनी अजनबी नहीं रही हमारे लिए जैसे कि ये पहले हुआ करती थी। अल्हम्दुलिल्लाह इस कोर्स को अगर आपने अच्छा कर लिया है तो आप यकीनन इसके हर सफ़े के साथ आपका कोई ना कोई तारुफ लाजमी है। अब मैंने खोला, सामने बिल्कुल नजर पड़ी तो कद लिखा हुआ है, आपको इसका माना आता है। मिनहू आपको माना आता है, इज लिखा हुआ है आपको माना आता है, वाह हाजी ही आपको ये माना आते हैं सारे अल्हम्दुलिल्लाह। खैर आपको माना आता है, ये एक ही सफ़े से मैं बोल रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। तो आपको ज़ाली का आपको माना आता है इसका। तो मैं ये वो आसान जो आपको सारे माना आते हैं, अगर मैं ब्रेक करूं और भी बड़े बहुत ज्यादा अल्फाज के माना आपको आते हैं। लकुम उसके माना आते हैं, अगला सफ़ा देखा पहले ही लफ्ज इन्नल्लज़ीना आमनू आपको माना आता है, इन्ना का भी आता है, मन का माना आपको आता है, बिल्लाही का माना आपको आता है, ये टुकड़े करने भी आपको आते हैं। हम आपको आता है, इंदा रब्बी हिम
آپ کو ان سب کے معنی آتے ہیں. اب یہ دیکھیں ایک ہی کی لائن کے اندر وَلَا عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ، یہ ان سب کے معنی آتے ہیں آپ کو. وَإِذْ، تو یہ الحمدللہ ہمارا اس قرآن کے ساتھ اب جو ہے نا تعلق جڑ گیا. تو کیا یہاں پر ہم رک جائیں؟ نہیں. اب ہم انشاءاللہ چونکہ ہمارا تعارف بڑھ گیا ہے اور ہمیں شوق بھی پیدا ہو گیا ہے، تو اب انشاءاللہ ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو قرآن کو سمجھنے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ تو قرآن کا مقصد نزول سب سے پہلے جاننے کی کوشش کریں گے آج، کہ قرآن کیا کہتا ہے اس حوالے سے، تاکہ ہمیں اور بھی پتہ چلے اس بات کا. پھر ایک ہم انشاءاللہ جو اگلا سبق آپ کا ہوگا نیکسٹ ویک، وہ بڑے مزے کا ہے. ایک یہ کہ قرآن آسان ہے، اس پر قرآن کی دلیل، اور اس کا سیکھنا بہترین کام ہے، اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل. اور پھر ہم انشاءاللہ اس کے سیکھنے کے لیے کون کون سے بہتر طریقے ہیں، کچھ تو ہم کرتے رہے، اور پھر اللہ نے کون سے طریقے بتائے ہیں وہ، اور پھر جو ہم نے سیکھا ہے. مزے کی بات جو ہے ہم 20ویں سبق میں ہم یہ چیک بھی کریں گے کہ ایسے تو نہیں باتیں کرتے رہے جی اتنا سیکھ لیا اتنا سیکھ لیا. یہ ہم قرآن کی سیمپل اس میں سے لے کے تو اس پر چیک لگائیں گے کتنے % ہمیں آ گیا ہے، کتنا % ہم نے سیکھا ہے. تو انشاءاللہ یہ بڑے مزے کے اسباق ہیں، بڑے امپورٹنٹ ہیں. انشاءاللہ اسی شوق اور پورے جذبے اور وقت دے کے ہم نے انشاءاللہ اس کو سیکھنا ہے. تو آئیے آج کے سبق کو شروع کرنے سے پہلے وہ جو ہم کرتے ہیں، سب سے پہلے ہم اس آیہ مبارکہ کو بیان کیا. تو ہم اس کو انشاءاللہ مقصد نزول کیا بتایا گیا کہ تدبر کیا جائے. کیا کیا جائے؟ تدبر کیا جائے اس کی آیات پر. اور تدبر کس پر؟ اس کی عربی آیات پر. اور پھر قرآن کی عربی سمجھنا ضروری ہے اور آسان بھی ہے. تو انشاءاللہ ہم یہ کریں گے. اچھا، قرآن کریم کا ترجمہ اس طرح سے نہیں کیا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں جی کوئی بات نہیں، ہم نے ترجمے سے پڑھ لیا. دیکھیں ترجمہ جو ہوتا ہے نا، عام ایکسپریشن بھی کوئی ہو نا، عام زندگی کا ایکسپریشن، انگلش سے اردو میں کریں، اردو سے انگلش میں کریں، تو وہ بھی اصل بات نہیں ہوتی عام انسانی کلام کی. مثلا آپ کے سامنے یہ ایک شعر ہے، کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے، ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے. اگر میں آپ سے کہوں ذرا اس کا ترجمہ کیجیے، تو اب یہ ایک ٹوٹل ہے کیا، کیسے ایسے ویسے اور گئے. تو اب یہ کرنا جب ہمیں پڑے گا نا، تو ہمیں پتہ نہیں کیا کیا جتن اس کے لیے کرنے پڑیں گے. مجھے یاد ہے بچپن میں ہم ایک انگلش جب گورنمنٹ اسکولوں میں ہمیں استاد سکھاتے تھے، تو وہ ایک ہوتا تھا وہ گیا ایسا گیا کہ چلا ہی گیا. تو وہ ایک لطیفہ بنا ہوا تھا، ہی وینٹ ایسا وینٹ کے وینٹ ہی وینٹ. سو دیٹ واز دی اونلی وے ٹو ڈو اٹ. کیونکہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے ٹیکنیکل، آپ اس زبان کے ایکسپریشن کو اس میں نہیں کر پاتے. یہ عام انسانوں کے لیے. اگر آپ کو اقبال کے اشعار دے دیے جائیں اور وہ کرنے پڑ جائیں، تو اللہ کا کلام جس کی وسعت اور ڈیپتھ کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا، گہرائی کا، تو اس کا ترجمہ کرنا جو ہے نا اس طرح سے ممکن نہیں ہے. آپ قرآن کے تراجم پڑھیے، ضرور پڑھیے، اچھی بات ہے، لیکن آپ 100 ترجمے بھی پڑھ لیں گے نا، تو ایک حقیقی معنی میں یہی ہوگا کہ قرآن نہیں پڑھا آپ نے. اس کو جو ڈائریکٹ آپ اس کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، اس کی قدر و قیمت خالی تراجم پڑھ لینے سے نہیں کیا جا سکتا. تو ابھی جیسے میں نے کہا کہ آپ شعراء کے کلام کو جو ہے نا وہ نہیں کر سکتے. تو اقبال کہتا ہے نا، نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر غالب کاغذی ہے پیرہن ہر پیکرے تصویر کا. تو وہ لوگ تو سن کے پہلے کہتے ہیں یہ الفاظ ہی دوبارہ بولیں، ہمیں تو اس پلے ہی کچھ نہیں پڑا. تو بس کہ ہوں غالب اسیری میں بھی آتش زیر پا، منہ آتش دیدہ ہے ہلکا میری زنجیر کا. تو ہم تو آج کل اردو والوں کو یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ اردو کون سی ہے، کجا کے اس کا ترجمہ کیا جائے، کجا کے اس کو سمجھا جائے. اور یہ ناممکنات میں سے کہ اللہ کے کلام کو جو ہے نا ہم خالی ترجمے کی مدد سے ترجمہ ضرور پڑھیے. اس سے بھی انشاءاللہ آپ کو قرآن کو سمجھنے کی طرف آپ قدم اٹھا رہے ہیں، ثواب بھی ملے گا. قرآن ویسے بھی پڑھیے، اور ہم ترجمے کی مدد سے اس کو سیکھیں گے بھی. ظاہر ہے ترجمہ ہم جو ہیں، ہمارے لیے اس عربی انوائرمنٹ میں جا کے رہنا
اور اس طرح سے سیکھنا، یہ ایک بچہ بن کے ایک نئی زبان کو سیکھنا ممکن نہیں ہے. ہم ترجمے ہی سے مدد لے رہے ہیں ہم سب بھی، لیکن ترجمہ منزل نہیں ہے. یہ راستہ تو ہے، یہ وسائل تو ہیں راستے کے، منزل ہے اللہ کے کلام کو ڈائریکٹ سمجھنے کی صلاحیت پیدا کرنے کی کوشش کرنا. تو عربی کی آیات بھی ضرور پڑھیے، قرآن کے حرف پر 10 نیکیاں ہیں، ان صورتوں اور آیات کو سنیے بھی ضرور، ان کا ایک اپنا اثر ہے اور وہ دلوں پر اثر بھی کرتا ہے، اور اس میں عقل والوں کے لیے اور دل والوں کے لیے نشانیاں بھی ہیں. تو آئیے اب ہم آ جاتے ہیں جو آیہ مبارکہ ہم نے سنی اس کے لفظ بہ لفظ ترجمہ کی طرف، اور اس کی مدد سے انشاءاللہ ہم سیکھیں گے. تو پہلا جو تھا کتاب انزلناہ الیک مبارکن یا مبارک، تو پہلا لفظ جو ہے کتاب، بتائیں یہ کیا ہے؟ اسم فعل حرف. جی ماشاءاللہ، سسٹر تحریم، سسٹر عمیرہ، سسٹر سارہ، سائرہ سب بتا رہے ہیں اسم فعل حرف، اسم بتا رہے ہیں، بالکل صحیح ہے. اور یہ تو ہم پکے ہیں نا، اب اس طرح سے تو ہم قرآن کے ہزاروں الفاظ کو اب آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. پتہ چل گیا ہمیں یہ اسم ہے، بالکل ٹھیک ہے نا، زبردست. تو کتابن، اور معنی آپ کو پتہ ہے یہ چونکہ عام استعمال ہوتا ہے، اور اس کے کتابن، ٹھیک ہے جی، اور کتب اس کی جمع ہو گئی، ایک کتاب اور کتب، ٹھیک ہے. اردو میں ہم کرتے ہیں نا کتابیں یا کتابوں، یہ عربی میں ہے کتاب یا کتابن اور کتب، ٹھیک ہے جی. تو یہ بھی قرآن میں 261 بار آیا اس سے مراد کی کتاب. اور یہاں پر کتاب انزلناہ، یہ کس کتاب کی بات ہو رہی ہے؟ یہ والی کتاب قرآن کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی، جس کتاب کو جس کا ہم ترجمہ پڑھنے کی کوشش کریں. اچھا چلیں، انزلناہ پہلے میں چاہ رہا تھا ذرا، انزلناہ، انزلناہ اس کے ٹکڑے آپ کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہو گیا. انزلنا، انزلنا، تو ویسے تو انزلنا ٹیبل سے لے سکتے ہیں، اور ہو، انزلنا ہو، اتارا ہم نے، اتارا اس کو. تو ہو یہاں سے مراد کیا ہے؟ ہو سے کیا مراد ہے بتائیں؟ ہو سے کیا مراد ہے؟ ہو سے میں کہہ رہا ہوں، ماشاءاللہ سسٹر طاہرہ جیسے بتا رہی ہیں، اس سے مراد قرآن ہے. اب یہ تھوڑی سی، یہ آگے چل کے انشاءاللہ یہ باتیں آپ سیکھیں گے، لیکن تھوڑا تھوڑا غور کرنا شروع کر دیجئے کہ دیکھیے کیسے یہ الٹ کر کس طرف جا رہی ہے. جو ضمیر ہے وہ اس کتابن جو آپ کا سبجیکٹ ہے اس کی طرف جا رہی ہے. تو کتابن یہ کتاب ہے، انزلناہو، انزلناہو اتارا ہم نے اس کو سے مراد اس قرآن کو، ٹھیک ہے. تو اتارا الیکا، الیکا کا ٹیبل آپ کو ذہن میں آ رہا ہے پورا؟ الہ سے ہم نے پورا جو ٹیبل کیا ہوا ہے، الہ کا معنی ذرا مجھے بتائیں کیا تھا؟ الہ جو الف کے نیچے زیر والا جو تھا، جی حمزہ کے ساتھ، ہاں بالکل ٹھیک ہے، طرف، کسی چیز کی طرف. ہم نے کہا تھا نا الیہ، الیہم، الیکا، الیکا، یہ الیکا دیکھیں کس کی طرف بتائیں؟ الیکا آپ کی طرف، ویری گڈ. تو یہاں آپ کی طرف، ٹھیک ہے. اب یہ چیز آپ نے، اچھا آپ کی طرف سے مراد کس کی طرف؟ تو وہ ہم سمجھیں گے اس چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. تو آپ کی، ہم نے اتارا ہے اس کو آپ کی طرف، کیسے؟ انزلناہو ہم نے پڑھا ہے، الیکا یہ دیکھیں ہم نے پڑھ لیا، کا طرف آپ کے، اور مبارک. اب مبارک کا لفظ اردو میں عام ہے، عید مبارک سے بھی آپ کو یاد ہے برکت والی ہے. یہ کون سی ہے؟ برکت والی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں عید مبارک، عید آپ کے لیے برکت کا باعث ہو، تو اسی طرح مبارک برکت والی ہے، ٹھیک ہے جی. یہ کتاب برکت والی ہے، اس میں برکتیں ہیں. تو ہم نے کیا سیکھا؟ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے جس کو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے. اور برکت کے معنی آپ کو یاد ہے نا، جب ہم وہ پڑھ رہے تھے ہم نے کہا تھا اللہم بارک،
उस वक्त भी हमने पढ़ा था। बरकत के मानी क्या है? नेमतों का मिलना, उसका कायम रहना, उसका बढ़ते जाना, ज्यादा होते रहना। और ऐसी ज्यादती और मदद है जो हमें नजर नहीं आती, लेकिन एहसास जरूर होता है, आपको एक फीलिंग होती है कि बरकत है हर तरफ आपके, तो बरकत वाली है। इसकी बरकत का अंदाजा यहां से लगाएं, कुरान की कैसी जबरदस्त किताब है। ये जिस महीने में उतरा उसको महीनों में से बेहतरीन, जिस रात को उतरा लैलतुल कदर बन गई, 1000 महीनों से बेहतर, 1 2 4 100 से नहीं, 1000 महीनों से बेहतर महीना बेहतरीन। जिस रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया, अफजलुल बशर, इमामुल अंबिया बन गए। जिस शहर में उतरा, मक्का, अमन वाला मुबारक शहर बन गया। तो इसकी बरकतों का अंदाजा लगाएं। जिस उम्मत पर उतरा, उस उम्मत को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरी दुनिया के ऊपर, पूरी दुनिया पर इस उम्मत ने हुक्मरानी की जब तक हम इस किताब के साथ जुड़े रहे। जिन लोगों पर ये उतरा, देखे ना, अरब के बद्दू थे और क्या कुछ नहीं करते थे, लेकिन इस कुरान की बरकत से जिंदगियां बदल गई, सुपर पावर बन गए। एक छोटे से मक्का के अंदर भी आपस में लड़ते रहते थे, कोई निज़ाम हुकूमत नहीं था, कुछ नहीं था, कोई मुआशरत, कोई मुआशरत नहीं थी। और क्या हुआ? देखते ही देखते, देखते ही देखते, आप देखें, यहां तो लिखा हुआ ना 100 साल के अंदर, मैं ये कहता हूं 15 साल के अंदर, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप इसको जंगे बदर से ले लें और फिर हजरत उमर का दौर लगाएं, तो 15-20 साल में आपने दो बड़ी बड़ी सुपर पावर्स को एक तरफ लगाकर आप सुपर पावर बन चुके थे। और सुपर पावर के अलावा जो सबसे बड़ी बात थी, आप इल्म इखलाक के मॉडल बन गए, सारी दुनिया आपकी तरफ देखना शुरू हो गई। और फिर जितना आप इस किताब से जुड़े रहे, 1000 साल, हालांकि आप कम ही जुड़े रहे, लेकिन जुड़े तो रहे, तो आप सारी दुनिया से आगे थे। साइंटिस्ट आपके, इकोनॉमिस्ट आपके, और केमिस्ट आपके, और मैथमेटिशियंस आपके, और वो सारी दुनिया के ऊपर आप हुक्मरानी कर रहे थे, और आपसे दुनिया अलूम सीख रही थी। और वो हमने छोड़ दिया कुरान को, तो अब हमारे ये हालात हैं, है ना। तो वो है ना, इकबाल ने कहा था, और हम खार हुए, तुम खार हुए तारिके कुरान होकर। तो इस किताब की बरकतों का आलम इससे लगाइए। तो अब आप एक दफा इसको पढ़ लीजिए, किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारक। तो ये अरबी कुलिये की वजह से आप अगर चलते जाएंगे तो मुबारक कुन, ठीक हो गया। चलें जी, अगले हिस्से में क्या आया? लियद्दब्बरू, लियद्दब्बरू। तो ये जो बरकत वाली किताब नाजिल की गई ना, उसकी वजह क्या थी? लियद्दब्बरू, ली, ताकि। अब ये जो लाम है ना, लाम ली, इसका कोई और माना आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, किसी को याद है? किसी को याद है? ला, ली कि हमने और क्या क्या माना पढ़े हैं? बिल्कुल, अलबत्ता भी पढ़ा था और लिए भी पढ़ा था। बिल्कुल ठीक है। अब एक और माना यहां पर आ गया, अब इसको गौर कर लें। ये एक और माना यहां आ गया, ली, ताके। तो एक माना इसका ताके, क्या करें आप? ली यद्दब्बरू, वो गौर करें, यद्दब्बरू वो गौर करें इस पर। और ये लफ्ज उर्दू में तदब्बुर होता है, तदब्बुर, यद्दब्बरू, इससे ज़हन में रख लें इसको। तदब्बुर तफक्कुर करना उर्दू में भी कहते हैं, ताकि वो गौर करें। क्या करें? गौर करें। किस चीज पर गौर करें? आयाती ही, आयाती ही, आयाती ही में जो है ना, ये आया एक, और आयत हम कहते हैं कुरान की आयत, और इसका एक माना निशानी भी होता है। तो आयाती ही वो जमा हो गई, आया की जमा हो गई आयात। और ये वही वाला कुलिया, गोलता हटाकर अलिफ्ता लगी तो आयात बन गई, मुन्नस की जमा। तो आयाती ही, हम इसकी आयात पर, ताकि वो गौर करें इसकी आयात पर, यानी इस कुरान की आयात पर वो गौर करें। यद्दब्बरू आयाती ही, पहली बात क्या बताई गई? कि इसकी आयात पर गौर किया जाए, आयात पर गौर किया जाए। सो तो पहली तो ये हमने जहन में रखना है। ली का नया माना जहन में रख लें,
यदब्बरू को तदब्बर से ذہن میں رکھنے کی کوشش کریں. مدبر بھی کہتے ہیں نا, جو غور و فکر کرنے والا ہوتا ہے ان کو ہم کہتے ہیں مدبر ہے. تدبیر کرنا بھی, تو اردو میں جو الفاظ ہیں اس سے ذرا آپ کو مثال سے آسانی ہوتی ہے. کل ہم نے پڑھا تھا مثالوں سے یاد رہتے ہیں الفاظ کے معنی. غور و فکر کرنا, لیدبرو, لی کا معنی تاکہ, تیسرا معنی ہم نے پڑھا ہے. اور آیات تو ایزی ہے, ہم کہتے ہی رہتے ہیں. نشانیاں, ویسے یہ معنی بھی یاد رکھیں ساتھ اس کا, ہی اس کی. اور اگلا حصہ اس کا کیا ہے, وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. وا کا معنی آپ کو آتا ہے لی, ابھی ہم نے پڑھا لی کا معنی تاکہ. یتذکر, یتذکر نصیحت پکڑیں. وہ جو آپ ذکرہ کا ٹیبل بھی کرتے رہے نا, اسی کا یہ ایڈوانس جو فعل ہے وہ یتذکر, نصیحت پکڑیں, یاد دہانی کریں, اس سے یاد دہانی لیں, اور تاکہ نصیحت پکڑیں. یتذکر, تو دو چیزیں اب دیکھیں ہم نے یہاں پہ بتائی گئی. ایک تدبر کریں, یدبرو, ولیتذکر, اور نصیحت پکڑیں. کون نصیحت پکڑیں گے وہ بھی بتا دیا گیا. تو وہ اس پر ہم دیکھنے سے پہلے ایک دفعہ آپ ذرا لی کا دیکھ لیں اچھا سا, تاکہ. ٹھیک ہے, اور یہ اب ہم نے یہ والا معنی بھی اس کا ذہن میں رکھنا ہے. ٹھیک ہو گیا. لی کو یہ دونوں کے شروع میں لگا ہے, لیدبرو ولیتذکروا, تاکہ وہ غور کریں اور تاکہ وہ نصیحت پکڑیں. تو غور کریں گے تو نصیحت پکڑیں گے نا. اور اس میں ایک نیا لفظ جو آپ کے لیے آج ہے, اولو اور اولی. اولو اور اولی, اور یہ قرآن میں آتا ہے 43 ٹائمز. والے, ٹھیک ہے جی. تو کون ہے یہاں پہ, کون سے والے ہیں؟ الباب. الباب, الباب لکھنا ہے لب سے. لب کہتے ہیں عقل کو. تو الباب جمع ہے اس کی, اور یہ جمع ٹوٹی پھوٹی جمع ہے, جمع مکسر مکس ہو کے آئی ہے. ایک تو ہم نے پڑھی تھی نا جو جمع سالم, جیسے پورے کا پورا ٹکڑا آ جاتا ہے, مسلم سے مسلمون, اس طرح کی ہم نے. یہ لب سے الباب. ٹھیک ہے, تو عقل والے کون ہو گئے؟ عقل والے. اولو الالباب, ولیتذکر اولو الالباب, اور نصیحت پکڑیں عقل والے. تو اب یہ دو چیزیں, تدبر غور کرنا, تذکر نصیحت حاصل کرنا, یعنی اس کو اپنی زندگیوں میں لانا, اس پر عمل کرنا, اس سے فائدہ اٹھانا. تو تدبر کیسے کرتے ہیں اس کا ایک چھوٹا سا ہم دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں, آپ اخبار پڑھتے ہیں, آپ بازو کا ٹی وی دیکھتے ہیں, بس خبریں سامنے سے گزر رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے جی پڑھ لی. آپ بازو کا یاد بھی نہیں رکھتے, پتہ بھی نہیں رکھتے خبریں تھی. اگر آپ کو کوئی سائنس کی کتاب دے دی جائے, میتھمیٹکس, تو اب اس طرح گزارا نہیں ہوگا. آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو غور کرنا پڑے گا, اور غور کے لیے پہلے اس کا معنی سمجھ آتا ہو, اور پھر آگے جا کے آپ اس سے نصیحت لیں گے. تو قرآن جو ہے وہ, اس کو اس طرح سے ہم کیسے اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں, اس کے لیے شروع میں آپ کو سب سے جو پہلا لیسن تھا اس میں ایک ماڈل دکھایا گیا تھا. ہم اس ماڈل کو اور یہ جو 4 چیزیں ہیں ان کو انشاءاللہ ملا کے بھی دیکھیں گے کہ قرآن سے کیسے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں, اس کو اپنی زندگیوں میں لا سکتے ہیں, اور اس سے اپنا تعلق کو مضبوط کر سکتے ہیں. تو وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ ایک تو ہمارا اس سے تعلق راست ہو, ڈائریکٹ ہو, شخصی ہو, ہم میں سے ہر ایک کا تعلق ہو قرآن سے, طے شدہ ہو. ایسے نہیں ہو سن لیا کبھی تو عمل کر لیا, نہیں, ہم اس کے لیے ایک باقاعدہ ایک پلانٹ ہو, اور متعلق ہو, ریلیونٹ ہو ان ٹائم. تو اس کو اگر ہم اس کو ڈیفائن کریں گے ان 4 چیزوں کو, تو پہلے تو راست, قرآن اللہ کا کلام ہے, بے جان کتاب نہیں ہے, یہ زندہ کتاب ہے. آپ اس کو کھولتے ہیں تو اس کے مصنف کو فوری پتہ چل جاتا ہے. دنیا میں کوئی اور کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کو کھولا جائے اور اس کا مصنف جان جائے کہ میری کتاب کھولی گئی ہے. کتنی ہے نا مزے کی بات. قرآن کو کھولتے ہوئے یہ احساس, مجھے پورا یقین ہے کہ ہم نے یہ کتاب کھولی ہے, الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہم یہ کتاب پڑھ رہے ہیں. تو یہ کسی اور کتاب میں بتائیں, یہ طاقت ہے دنیا کی؟ ہے ہی نہیں کہ اس کے مصنف کو پتہ لگے کہ اس کی کتاب پڑھی جا رہی ہے. تو اسی طرح جب ہم سنتے ہیں امام کو, تب بھی اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ سن رہا ہے. دیکھتے ہیں سن کر وہ کرتا کیا ہے. اب اسے سمجھ ہی نہیں آئے گی تو وہ کیا کرے گا؟ تو ایک تو ڈائریکٹ ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ, پورے اخلاص سے پڑھیں, محبت سے سنیں,
تو پھر انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمارے لیے ہدایت کے راستے بھی نکالے گا. تو یہ ہدایت کی کتاب ہے، ہدی للمتقین. تو اسی طرح شخصی پرسنل تعلق ہم نے پیدا کرنا ہے. یہ نہیں کہ اچھا وہ اکثر ہوتا ہے نا، یہ آیت سنی، اچھا یہ تو کافروں کا ذکر ہے، ان کی بات ہو رہی ہوگی، یہ آیت سنی، یہ تو فلاں واقعے کا ذکر ہے. نہیں، ہر آیت میں there is a lesson for us. اگر کافروں کو کسی بات سے روکا گیا، ہم نے رکنا ہے. اگر کسی قوم کو کہا گیا کہ یہ طریقہ تمہارا غلط تھا، ہم نے اس سے باز آنا ہے. اگر کسی نبی کو بتایا گیا کہ تمہاری قوم بتوں کو پوجتی ہے، اس سے انہیں باز کرو، تو ہم نے بھی یہ کام کرنا ہے. تو ہر آیت جب ہم اسے سنیں اور اسے پڑھیں تو یہ غور کریں کہ یہ میرے لیے اس میں سے کیا لیسن ہے، کہاں سے مجھے رکنا ہے، کیا مجھے کرنا ہے، کیا اللہ ناراض ہو رہا ہے یا اللہ خوش ہو رہا ہے. اور صرف یہ لیبل لگا کے یہ فلاں کی فلاں کی فلاں کی ہے تو بس آگے بڑھ جانا، یہ مناسب طریقہ نہیں. اپنے لیے پیغام ڈھونڈیں اس میں سے. اور پھر طے شدہ، جیسے آپ نے دیکھیں پلاننگ کی، الحمدللہ آپ اس کلاس میں بیٹھتے ہیں، روزانہ وقت نکالتے ہیں، تو یہ یاد رکھیں کہ ہر چیز تقدیر کے تحت ہے. آپ تیاری کریں گے تو ہم آیات آپ کے لیے ہوں گی. ہر آیت پر لکھا ہے سننے والے کا نام، پڑھنے والے کا نام. آپ اس کو آیات کے لیے غور و خوض کرنے کے لیے قرآن کے اوپر وقت نکالیے، ذرائع اپنے رکھیے، تیاری کیجئے، اور اس کو پلانڈ اپنی زندگی کے اندر لے کے آئیے، نہ کہ رینڈملی. اور متعلق ہے، ریلیونٹ. تو اب دیکھیں، ہم کسی کے پاس جائیں کوئی مشورہ لینے کسی بارے میں، تو وہ اسی چیز کا مشورہ دے تو مناسب ہے نا. اگر وہ ادھر ادھر کی مارنے لگے تو آپ کیا کہیں گے؟ کہیں گے غیر متعلق بات کر رہا تھا. تو ہم قرآن کس کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ کیا ہم یہ ہدایت کے لیے پڑھ رہے ہیں یا ایسے ہی بس وقت گزارنے کے لیے، یا اچھا شاید ثواب مل جائے گا؟ نہیں، یہ ہدایت کی کتاب ہے، زندگی کی کتاب بھی ہے. کیا ہم صرف اس کو مرنے کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں؟ یہ زندگی اور موت دونوں کی کتاب ہے، دونوں میں گائیڈ کر رہی ہے. تو اللہ کی تذکیر متعلق ہوتی ہے، یہ غیر متعلق ہو ہی نہیں سکتی. کوئی آیات آپ نے سنی، اس میں جو پیغام ہے اس پر توجہ کریں کہ آج کے دن کیوں سکھائے گی. آج کے دن آپ کو کیا کہا گیا؟ قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کرو. ہو سکتا ہے آپ نے کوئی ایسے الفاظ کہے ہیں، آپ کو ہدایت دی گئی ہے. آج کے دن آپ نے کوئی آیت سنی جس میں صدقے کا کہا گیا ہے، تو آپ کوشش کیجئے کچھ نکال دیجئے کہ یہ کوئی لیسن آیا، کوئی ضرورت مند اس دن آپ کے پاس آتا ہے تو سمجھ جائیں کہ آپ کو یہ پیغام مل چکا ہے کہ اس کی ضرورت کو پورا کیجئے. تو اس سے ایک خاص خصوصی تعلق قائم کیجئے. اس طرح سے انشاءاللہ ہم اور قرآن کے قریب ہوتے جائیں گے. تو اب جو ہم نے بات کی کہ تعلق ہو گیا، تو اب تدبر کیسے ہوگا؟ ایک عام آدمی تدبر کیسے کرے گا؟ وہ کیا کرے گا؟ وہ اس کو پڑھ لے. وہ اس کو تصور اور احساس والا جو ماڈل آپ کو یاد ہے نا، ہم پہلے لیسن تھا، پڑھے، تصور میں لے کر آئے اور احساس پیدا کرے، دعا کرے، اللہ سے مانگے. تو بار بار پڑھے، قرآن کی آیات کو سمجھ کر پڑھیے، مختصر تشریح اور تفسیر غور و فکر کے ساتھ مطالعہ کیجیے. تصور ہم نے مختلف جگہوں پہ کرنے کی کوشش بھی کی کہ جہاں کائنات کی وسعتوں کی بات ہو رہی ہے، رب کا کانسیپٹ ہے، کیسے اس کو دیکھنا ہے. اور احساس کہ نعمتوں کا ذکر ہے، شکر، جنت کا ذکر ہو تو شوق، اور جہنم کا ذکر ہو تو ڈر. تو اس طرح سے یہ یاد ہے آپ کو ماڈل، یہ ہم نے سارا پہلے لیسن میں آپ کو ایکسپلین بھی کیا تھا. تو ابھی مقصد یہ ہے کہ اب چونکہ ہم قرآن کے یہ دو خصوصی جو مقصد نزول ہیں، تدبر و تذکر اور نصیحت حاصل کرنا، تو یہ ماڈل آپ جب اپلائی کریں گے تو تذکر کے لیے دعا سب سے پہلے، اے اللہ تو، ہر عمل کی ابتدا اس سے ہوتی ہے کہ اللہ تو اچھے عمل میں مجھے بھی ڈال دے اور برے عمل سے مجھے بچا لے. پھر احتساب کیجئے کہ اچھا میں کیا کرتا ہوں اس معاملے، میرا عمومی رویہ کیا ہے، ہر دن، ہر ہفتے، ہر روز، ہر مہینے. پھر پلان کیجئے کہ اچھا رویہ یہ تھا تو یہ کرنے کی اس کو ضرورت ہے، اور دوسروں کو بتائیں گے بھی انشاءاللہ. تو دعا قرآن کی ہر آیت عمل کے لیے ہے، اس میں ہم نے اپنے آپ کو انوالو کرنا ہے. ہر عمل کی ابتدا دعا سے ہے، اور اللہ سے تدبر و تذکر کی. اچھا، اب دعا کافی نہیں ہوتی. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ دعا مانگیں، ضرور مانگیں، اللہ سے بہت مانگیں، لیکن اپنا احتساب ضرور کریں.
آپ کوئی بچہ ہو 10ویں میں، وہ روز دعائیں مانگتا رہے، اس سال جیسے ہوا نا بچوں کے ساتھ، ان سے پوچھا کہ نمبر کیسے آئے، تو وہ دعائیں مانگ مانگ کے کورونا میں انہوں نے نمبر لے لیے. پھر بھی محنت کچھ کی نا، اگر کچھ نہ کیا ہوتا تو ناممکن تھا کہ کچھ نمبر آتے. تو احتساب بھی کریں، کتنا پڑھ رہا ہے وہ بچہ، کتنا آپ پڑھ رہے ہیں، کتنی آپ اس پہ توجہ دے رہے ہیں، کتنا آپ نیکی کی طرف آ رہے ہیں، کتنا آپ برے لوگوں سے بچ رہے ہیں. یہ بڑا ضروری ہے. اور پلان بنائیے ہر چیز کا. تو پلان کے بغیر آپ کو گھر میں کھانا بھی بنانا ہوتا ہے نا، آپ پلان کرتے ہیں کہ یہ چیزیں ہوں گی تو کھانا بنے گا، اور اس کو چیک کریں کہ کیا اچھا پلان بن رہا ہے، یہ برا بن رہا ہے. تو قرآن کے لیے بھی پلان کیجیے. اور ہر معاملہ، وہ اکٹھے اجتماعی معاملات ہوں، کوئی بھی چیز ہو، آپ کے ذہن میں کوئی آئیڈیا آئے پڑھتے ہوئے تو اس کو لوگوں کے ساتھ چیک بھی کیجیے، مختلف جگہوں پہ دیکھیے، ریفرنس بکس رکھیے، اپنے ذرائع موبائل میں ایسی ایپس رکھیے جو قرآن کے حوالے سے آپ کو سیکھنے میں آپ کے پلان کا حصہ ہوں کہ اس وقت میں نے یہاں سے پڑھنا ہے، اس سے پوچھنا ہے، یہ کرنا ہے. تو پھر کیا کریں گے؟ اب اللہ سے تعلق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، فکر آخرت، ذکر، عبادات، اخلاق، معاملات، اور یہ ساری چیزیں انشاءاللہ، دعوت، تبلیغ، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، مل کر کام کرنا. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ اسلام تو دینی اجتماعیت کا ہے، جو روزانہ 5 دفعہ آپ کو مسجد میں اکٹھا کرے، پھر جمعہ کو ایک بڑا اجتماع کرے، پھر عیدین کے اجتماع کرے، اور پھر حج کے موقع پر ایک عظیم الشان اجتماعیت کا مظاہرہ کرے. تو مل جل کر نیکی کے کاموں میں آگے بڑھیے. اور اس کا ماڈل کا جو آخری پوائنٹ ہے تبلیغ کا، اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بلغوا انی ولو آیہ، بلغوا انی ولو آیہ. یہ بلغو جو ہے نا، یہ بلغ سے ہے، بلغو یہ امر کا صیغہ ہے، بلغو پہنچا دو. تبلیغ بھی اسی سے، بلغ بولنا، ابلاغ، ذرائع ابلاغ ہم کہتے ہیں نا، بلغو یہ آپ یاد رکھ لیں سارے، پہنچا دو جمع کا صیغہ، پہنچا دو، تم سب کے سب پہنچا دو. انی، ان اور نی، ان اور یہ، مجھ سے، میری طرف سے. کیا؟ ولو اگرچہ، ولو اگرچہ کیا ہو؟ آیا، ایک آیت ہو. تو یہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس لیے ہم بھی کہتے ہیں آپ جو بھی سبق پڑھیں کوشش کریں کسی کو بتائیں، تبلیغ کریں. اور لیکن تبلیغ کے لیے ایک اصول یاد رکھنا ہے آپ نے، تبلیغ میں لڑائی نہیں ہوتی، ڈیبیٹ نہیں ہوتی، بحث نہیں ہوتی، محبت ہوتی ہے، فلیکسیبلٹی ہوتی ہے. اور قرآن کی زبان میں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، تبلیغ کیسے کرنی ہے؟ حکمت کے ساتھ اور اچھی گفتگو کے ساتھ، بہتر طریقے سے. ایسے نہیں کہ لوگوں کے ساتھ لڑائی ہے، ان پر حکم نہیں نازل کرنے شروع کر دینے کہ بس مجھے پتہ چل گیا یہ حرف آخر ہے، سارے کرو. نہیں، آرام سے، محبت سے، طریقے کے ساتھ. اور اس کام کے لیے اپنا وقت لگائیے، اپنے ریسورسز، اپنی صلاحیتیں لگانا ہے. تو جو لوگ یہ کام کر رہے ہوں کوشش کریں ان کی مدد کریں تاکہ دین کا پیغام اور زیادہ پھیلے، قرآن کا پیغام اور زیادہ پھیلے. تو انشاءاللہ اب اس کے بعد جتنی آیات آئیں گی اور اسباق آئیں گے، ہم ان سب کو اسی طرح پڑھیں گے، پورے غور سے، تصور کے ساتھ، احساس کے ساتھ، اور اللہ سے دعا، اور پھر احتساب اور پلان انشاءاللہ. تو اس طرح ہم پوری طرح سے پھر اس کو آگے پہنچانے کی نیت بھی کر لیں گے. ابھی دیکھیے آج کل جو آپ کے ساتھ AQT آج ہماری بہن تھی، تو یہ کچھ عرصہ پہلے کورس کا حصہ تھی، اب وہ یہاں پڑھا رہی ہیں. تو آپ بھی انشاءاللہ نیت کر لیجئے کہ آپ نے یہ سب کرنا ہے. یہ پورا ماڈل جو ہے ہم انشاءاللہ اپلائی کرتے ہیں. سو ان سب قرآن کی آیات کی روشنی میں قرآن کے حقوق کیا ہیں، قرآن پر ایمان لایا جائے، اسے پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، اور اس پر تدبر کیا جائے اور عمل کیا جائے، بہت ضروری ہے. اور پھر اس کو پھیلایا بھی جائے، اس کا نفاذ کیا جائے. اور بغیر سمجھے یہ کام نہیں ہو سکتا. لہٰذا آج میں اور آپ ابھی سب دعا کریں، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں، ہم اچھے سے پلان بھی بنائیں کہ ہم قرآن کو سیکھنے کا یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رکھیں گے. تو آپ بتائیے آپ میں سے کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ اس کو ہمیشہ جاری رکھیں؟ قرآن سیکھنے کا یہ سلسلہ، یا اس کورس پہ بس ختم کر دیں گے؟ جی
انشاءاللہ تو ضرور کہیں، اور اللہ ضرور چاہے گا، اللہ سے دعا بھی مانگیں، اس کے لیے وقت بھی نکالیں، تو ٹھیک ہو گیا جی۔ الحمدللہ ہم نے سبق کا پہلا حصہ تمام کیا، اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوشی کی بات ہے جی، سب لوگ فرما رہے ہیں، اور ہمارے بردر غلام مرتضیٰ صاحب بھی فرما رہے ہیں، اور یہ بڑے شوق سے بیٹھتے ہیں پوری فیملی کے ساتھ، مجھے بتا رہے تھے، تو سبھی یہ نیت کریں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ ہم پھیلانے کی، اور قرآن کے سلسلے کو ہمیشہ جاری رکھنے کی، اور یہ کورس کریں گے، پھر اگلا کورس کریں گے، پھر اس سے اگلا کورس کریں گے، تو قرآن کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ وہ والی بات ہے کہ، اور اس پر غور کرنا جو ہے نا انتہائی زیادہ ضروری ہے، کہ وہ اقبال نے کہا تھا کہ تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ تو اس کتاب کا ایک تو نزول، یعنی آپ یہ کہنا کہ ہو گیا، ایک یہ کہ ہم میں سے ہر ایک، جیسے بات ابھی ہوئی تھی، شخصی ہو، ہم میں سے راست تعلق ہو، ریلیونٹ ہو، متعلق ہو اس کے ساتھ، تو وہ تعلق پیدا کرنے کی ہمیں ضرورت ہے انشاءاللہ۔ تو اچھا جی، بردر اجاز از ویری کائنڈ۔ یہ لیسنز پڑھاتے ہوئے اکثر یہ ہوتا ہے کہ میں وقت کی جو ہے نا وہ نہیں کر پاتا، خاص طور پہ یہ 17، 18، 19 جو لیسنز ہیں، تو بردر اجاز از آلویز کائنڈ ٹو ریمائنڈ می۔ اچھا، یہ ایک سوال مسلسل آتا جا رہا ہے چیٹ باکس میں، ہم اس کی تفصیل اور اس میں تو نہیں جاتے، لیکن یہ زبان کا انداز ہے، یہ فصاحت و بلاغت کا انداز ہے، اور میں باقی اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا جو مفسرین کے حوالے سے ہے۔ یہ چھوٹی سی بات ذہن میں رکھیں، ہمارے ہاں بھی ابھی اردو دان جو ہیں وہ اکثر کہتے ہیں ہم نے یہ کیا، ہم وہاں گئے، ہم وہاں تھے۔ ہمارے بھی دوست تھے بچپن میں، تو ہم ان سے کہتے تھے بھئی کتنے تھے آپ لوگ، تو اس نے کہا ہم۔ تو یہ زبان کا انداز بھی ہے، اس کی خوبصورتی بھی ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کو اس طرح سے بھی استعمال کیا گیا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ کیا ہوا، آواز نہیں آ رہی یہاں سے؟ تو ٹھیک ہے سب، مجھے کوئی اور بتا دیں۔ اچھا، یہ ہماری سسٹر نادیہ کہہ رہی ہیں سسٹر آپ کے اینڈ پہ کوئی ایشو ہوگا۔ اینی ویز جی، آئیے دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج 17B کے سبق کے اندر ہم فعل امر و نہیں کو آگے بڑھاتے ہوئے، اور امر و نہیں کے آپ کو تعریف آپ سب کو بڑی اچھی طرح سے پتہ ہے، یہ آج آپ نے ٹیبلز کے بڑے اچھے سے وہ بھی کیے ہیں، ریویژنز بھی کروا رہی تھی، تو ایک دفعہ آپ سے کروا لیتے ہیں، ایک دفعہ فعالہ کا کروا لیتے ہیں، ایک دفعہ ناصرہ کا، پھر ہم چلتے ہیں دارا باغ، ٹھیک ہے؟ تو چلیں بتائیں کون کرنا چاہتا ہے فعالہ والا؟ ذرا کوئی نئے لوگوں کو چانس دیں گے ہم آج، کوئی جنہوں نے آج تک نہیں کروایا، کم کرواتے ہیں؟ کوئی سسٹر مناہل ہے، چلیں ان کو چانس دیتے ہیں، مناہل آپ کروائیے۔ فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا۔ یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلونا وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلونا آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں۔ افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو۔ مت کرو، ماشاءاللہ سسٹر۔ اچھا، ایک گزارش آپ سب سے یہ ضرور کروں گا، دیکھیں اب جیسے یہاں افعل ہے نا، افعل، اور یہاں ہے افعلو، اگر آپ نے ذرا سا حرکات کو گڑبڑ کی تو معنی ہی بدل جائیں گے اور پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو افعلو ہے میں کرتا ہوں، افعل حکم دیا جا رہا ہے، افعل یہی اس میں آ رہا تھا کانورسیشن میں، افعل جواباً آپ نے کیا کہنا ہے؟ افعلو، یا آپ نے کہنا ہے سوف افعلو، جلد کرتا ہوں، افعلو میں کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ زبر زیر ٹیبل کی پریکٹس ذرا نا لیونگ پریکٹس کریں، ڈیڈ ایک ہوتی ہے ڈیڈ پریکٹس، ڈرل کی طرح کر لینا، خوب اچھا سا رٹا لگا لینا، اور پھر جب ہم اس کو کہیں اپلائی کرنے لگے تو وہ سمجھ نہیں آنی۔ تو میں ساتھ ساتھ آپ کو اس لیے دیکھیں، اس کانورسیشن کا بھی یہی مطلب ہے کہ آپ اس کی لیونگ پریکٹس ہو، آپ اس کو ساتھ ساتھ اپلائی کریں۔
ٹھیک ہے. فعلا کے وزن پہ فاتح ہے اس لیے میں اس کو آگے جا رہا ہوں. نصرہ چونکہ نیا سیٹ ہے اس کی پریکٹس کرواتے ہیں. یہاں پہ کوئی بردر ذاکر تھے یا کنہوں نے ہینڈ؟ ہاں بردر ذاکر خان، چلے آپ کروائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نصرہ اس نے مدد کی، نصرو ان سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی. ینصرو وہ مدد کرتا ہے، ینصرونا وہ سب مدد کرتے ہیں، تنصرو آپ مدد کرتے ہیں، انصرو میں مدد کرتا ہوں، تنصرونا آپ سب مدد کرتے ہیں، ننصرو ہم سب مدد کرتے ہیں. انصر مدد کر، انصرو مدد کرو، لا تنصر مت مدد کر، لا تنصرو مت مدد کرو. ماشاءاللہ. اچھا دیکھیں آج کل ہمیں کتنا فائدہ ہو رہا ہے نا، یہ ٹیبل پورے کا پورا دہرایا جا رہا ہے. تو اب بڑا زبردست چانس ہے آپ سب کے لیے، اس موقع کو ضائع نہ کریں، زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں، خود بھی کریں اور کلاس کے درمیان بھی. اچھا جب بھی کوئی پریکٹس کروا رہا ہو میک شور، دیکھیں میرا ہاتھ آٹومیٹکلی ہلتا ہے اس کے ساتھ، میں یوں نہیں بیٹھا رہتا نا پریکٹس میں. تو آپ بھی پلیز میک شور یور ہینڈس مسٹ موو، اور وہ سٹیج آ جائے کہ آپ کو پتا ہے کہ اچھا آپ کے ہاتھ ساتھ ساتھ جو ہے نا ہلتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے چلیں. آج کے اس بات میں ہم نے پھر کیا کیا پڑھنا ہے. دارابا سے آپ کو پتہ ہے نا بدل گیا دارابا، آپ کو یہ بھی آتا ہے دارابا یدریبو تو اکثر آتا ہے، ادرب ادریبو، لا تدرب لا تدریبو. چونکہ یہ سیٹ بدلا ہے اور دارابا سے یدریبو بنا ہے، یدریبو تو امر کیا بنا ہے؟ ادرب. ٹھیک ہے نا، ادرب ادریبو، لا تدرب لا تدریبو. ٹھیک ہو گیا. تو آئیے. اچھا وہ کوئی ایک کلاس میں نا لوگ مختلف اپنی ٹپس بھی دیتے رہتے ہیں، تو کوئی ایک ٹپ دے رہا تھا، اس نے کہا اچھا زبر پیش اور زیر پہلے جو ہے نا، یعنی فعلا اور ناصرہ سے، فعلا میں رہتا ہے نا فعلا یفعلو، اور ناصرہ ینصرو اور ضرب یضربو، تو زبر پیش زیر. تو وہ اس سیکوینس سے اچھا یہ یاد رہے گا آپ کو. اور میرا خیال ہے کہ شاید آپ کو بردر کسی نے ریویژن میں یہ بتا دیا ہو، اگر نہیں تو یہ چاروں سیٹس کو یاد کرنے کے لیے آپ نے وہ کیا وہ والی پوئم چھوٹی سی کہ اگر آپ فاتحہ اگر تم قرآن کھولو گے تو کیا ہوگا؟ ناصرہ اللہ کی مدد آئے گی، دارابا ورنہ مار پڑے گی، تو سامیہ سن رکھو خبردار رہو. تو یہ ایک چھوٹی سی خود کو نصیحت کے طور پر ذہن میں رکھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ چاروں بھی یاد رہیں گے کہ اچھا فاتحہ، ناصرہ، دارابا، سامیہ. ٹھیک ہے، یہ 4 سیٹس ہیں، 4 باب ہیں، اردو میں باب، انگلش میں سیٹس. آئیں جی اب اس کی پریکٹس کون کروائے گا؟ سید آئے فون، اس کی ہم زیادہ پریکٹس کروائیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ضربہ اس نے کیا، ضربو جی یہ پڑھا نہیں جا رہا. ان سب نے مارا، یہ ضربہ اس نے مارا، ضربو ان سب نے مارا، ضربت آپ نے مارا، ضرب تو میں نے مارا، ضرب تم آپ سب نے مارا، ضربنا ہم سب نے مارا. یضربو وہ مارتا ہے، یضربون وہ مارتے ہیں، تضربو آپ مارتے ہیں، اضربو میں مارتا ہوں، تضربون آپ سب مارتے ہیں، نضربو ہم سب مارتے ہیں. اضرب مارتا، اضرب مارو، اضرب مارو، مار، اضربو مارو، لا تضرب مت مار، لا تضربو مت مارو. ماشاءاللہ ویری گڈ جی، بہت اچھا. اور کون کروائے گا جی اس کی پریکٹس؟ سسٹر ثانیہ کروائیے. السلام علیکم. جی دارابا اس نے مارا، دارابو ان سب نے مارا، دربتا آپ نے مارا، دربتو میں نے مارا، دربتم آپ سب نے مارا، دربنا ہم سب نے مارا.
यद्रिबु वो मारता है, यद्रिबूना वो मारते हैं, तद्रिबु आप मारते हैं, अद्रिबु मैं मारता हूँ, तद्रिबूना आप सब मारते हैं, नद्रिबु हम मारते हैं। इद्रिब मार, इद्रिबु मारो, ला तद्रिबून मत मारो, ला तद्रिबु मत मारो। ला ला तद्रिब ला तद्रिब मत मार, ला तद्रिबु मत मारो। जी मारो। माशाल्लाह, ला तद्रिब ला तद्रिबू, वेरी गुड, ठीक हो गया जी। और करवाते हैं जी, इसकी जरा नया है ना तो हम इसकी जरा प्रैक्टिस ज्यादा करवा लेते हैं। सिस्टर नाजमा गफूर हैं, आप कीजिए। ज़रबा। अस्सलाम वालेकुम सर। ज़रबा उसने मारा, ज़रबू उन सब ने मारा, ज़रबता आपने मारा, ज़रबतु मैंने मारा, ज़रबतुम आप सब ने मारा, ज़रबना हम सब ने मारा। यज़रिबू वो मारता है, यज़रिबूना वो मारते हैं, तज़रिबू आप मारते हैं, अज़रिबू मैं मारता हूँ, तज़रिबूना आप सब मारते हैं, नज़रिबू हम मारते हैं। इज़रिब मार, इज़रिबू मारो, ला तज़रिब मत मार, ला तज़रिबू मत मारो। माशाल्लाह, वेरी गुड जी। सिस्टर सारा यूसुफ आप भी करवा दें, फिर आगे बढ़ते हैं। दाराबा उसने मारा, दाराबू उन सब ने मारा, दरबता आपने मारा, दरबतु मैंने मारा, दरबतु आप सब ने मारा, दरबना हम सब ने मारा। यदरिबू वो मारता है, यदरिबूना वो मारते हैं, तदरिबू आप मारते हैं, अदरिबू मैं मारता हूँ, तदरिबूना आप सब मारते हैं, नदरिबू हम मारते हैं। इदरिब मार, इदरिबू मारो, ला तदरिब मत मार, ला तदरिबू मत मारो। वेरी गुड, एक्सीलेंट हो गया जी, बहुत अच्छा। अगला टेबल जो है ना हमारे साथ करवाएंगी, यहाँ पे हैं सिस्टर जाहिदा खान। ये मुझे जवाब, ये अरबिक के क्वेश्चन आंसर में। जी सिस्टर, इद्रिब क्या कहेंगी जवाब में? अगर मैं आपसे कहूँ इद्रिब? अद्रिबू। वेरी गुड। और अगर मैं आपसे कहूँ इद्रिबू? नद्रिबू। अच्छा, अब आप सब के सब गौर करें, देखें इद्रिब के जवाब में आपने कहा ना अद्रिबू, अद्रिबू के आखिर में भी पेश है जी। और नीचे लिखा हुआ है इद्रिबू। अब अगर आप जरा से चेंज करके इसको अद्रिबू बोल दें तो ऊपर वाला अद्रिबू बन जाएगा। तो ये इद्रिबू है। और इसको ज़हन में रखने के लिए एक आसान आपको बात बता दूं कि ये जो वाव और अलिफ वाले हैं ना, ये जमा के उसी तरह दाराबा से दराबू जैसे बना था ना, आवाज पेश की आती है लेकिन आगे वाव और अलिफ लगा हुआ है, तो उसको आपको अच्छा दराबू ये जमा वाला है। इसी तरह इद्रिबू ये जमा वाला है, ला तद्रिबू ये वाव अलिफ वाले सारे ये जमा वाले, ठीक है। तो ठीक हो गया। इद्रिबू से इन्होंने कहा, क्या कहा? नद्रिबू। नद्रिबू। अब जो है ना ये बताएं, इद्रिबुल कुर्रा, इद्रिबुल कुर्रा। अद्रिबुल कुर्रा। अद्रिबुल कुर्रा ऐसे करके करेंगे ना, अद्रिबुल कुर्रा। अच्छा, इद्रिबुल कुर्रा, नद्रिबुल कुर्रा। अद्रिबुल कुर्रा, ठीक हो गया जी। जमा के लिए नून आएगा, नद्रिबू। जमा के लिए आएगा, बिल्कुल सही फरमा रही है। तो चलें आगे हैं हमारे ये सिस्टर जाहिदा थी। आगे कौन है जी? सिस्टर साइमा अब्दुल वाहिद। जी सिस्टर, सामिया का टेबल है, तब्दीली आने लगी है, इसको जरा करवाइए। सामिया उसने सुना, सामियु उन सब ने सुना, समीता आपने सुना, समीतु मैंने सुना, समीतुम आप सब ने सुना, समीना हम सब ने सुना। यस्माउ वो सुनता है, यस्माऊना वो सुनते हैं, तस्माउ आप सुनते हैं, अस्माउ मैं सुनता हूँ, तस्माऊना आप सब सुनते हैं, नस्माउ हम सुनते हैं। इस्मा सुन, इस्माउ सुनो, ला तस्मा मत सुन, ला तस्माउ मत सुनो। माशाल्लाह, वेरी गुड। हाँ सॉरी जी, ये किसी ने पूछा है कि कुर्रा का मतलब, नीचे हमारी सिस्टर नौरीन ने लिख भी दिया है। गोल चीज को जी कुर्रा, कुर्रा अर्ज कहते हैं ना आप, कुर्रा अर्ज उससे ज़हन में रख लें। कुर्रा अर्ज जमीन गोल है ना, जमीन का गोलाई का कुर्रा। तो कुर्रा से मुराद बॉल, या आमतौर पे अरबी फुटबॉल को इस सेंस में भी लेते हैं। तो यहाँ बात क्या हो रही है भला? हम क्या कह रहे थे? इद्रिबुल कुर्रा यानी कुर्रा बॉल को ठोकर मारो, ठीक है, किक लगाना जैसे उसको कहते हैं। तो ठीक हो गया। सामिया
का टेबल करवा रही थी। सामिया का टेबल करवाते हैं सिस्टर नूर लोधी से, करवाइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी, सामिया इसने सुना, सामिउ इन सब ने सुना, सामियात आपने सुना, सामियातु मैंने सुना, सामियातुम आप सामियात ना, ये है समेता, समेता, ठीक है। सामियाता आपने सुना, सामियातु मैंने सुना, सामियातुम आप सब ने सुना, सामियाना हम सब ने सुना, यस्माउ वो सुनता है, यस्माउना वो सुनते हैं, तस्मेउ आप सुनते हैं, अस्मेउ मैं सुनता हूँ, तस्मेउन आप सब सुनते हैं, नस्मेउ ठीक है, आप सही बोलिए। हम सुनते हैं। हाँ। जी, इस्मा सुन, इस्माऊ सुनो, ला तस्मिया मत सुन, ला तस्मियाऊ मत सुनो। ठीक हो गया जी। अच्छा, ऐसे है कि अब हम करवाते हैं सिस्टर ये इनफिनिक्स हॉट 9 प्ले कोई है, आपने नाम नहीं लिखा हुआ, लेकिन चलें पहले भी आपको इस वजह से चांस नहीं दे पाया, अभी आपको देते हैं, अपना नाम लिख लिया करें जी। वालेकुम अस्सलाम। समिया उसने सुना, समियो उन सब ने सुना, समिया तो आपने सुना, समिया तो मैंने सुना, समिया तुम आप सब ने सुना, समियाना हम सब ने सुना, यस्माओ वो सुनता है, यस्माऊना वो सुनते हैं, तस्मेओ आप सुनते हैं, अस्मेओ मैं सुनता हूँ, तस्मेऊन आप सब सुनते हैं, तस्मेउन वो सुनते हैं, मुदारे इसमें फेल मुदारे, इसमें सुन, इसमें सुनो, ला तस्मेउ मत सुन, ला तस्मेउ मत सुनो। थैंक यू। ठीक हो गया। अच्छा चले अभी जरा एक दफा मेरे साथ करें सारे। सामिया उसने सुना, समेउ उन सब ने सुना, समेता आपने सुना, समे मैंने सुना, समे तुम आप सब ने सुना, समे ना हम सब ने सुना, यस्माउ वो सुनता है, यस्माउना वो सब सुनते हैं, तस्माउ आप सुनते हैं, अस्माउ मैं सुनता हूँ, तस्माउना आप सब सुनते हैं, नस्माउ नस्माउ। अब देखिए आपको टेबल की रवानी पता है ना, अगर यहाँ पे मिस भी होगी हरकत कोई बात नहीं, हमें एक्सपर्ट है, हमें पता होना चाहिए। नस्माउ हम सुनते हैं, इस्मा सुन, इस्माउ सुनो, ला तस्माउ मत सुनो। तो इस तरह से हम इसको इंशाल्लाह और अच्छा से दोहरा लेंगे इसी वजन के ऊपर, आपको पता है। चलें इसकी कोई अरबी बोलचाल, इस्मा अस्माउ, इस्माउ नस्माउ। तो इस्माउल कुरान तो बड़ी अच्छी बात है, आप पूरी कहना चाहिए, सोफा इस्माउल कुरान, इस्माउल कुरान नस्माउल कुरान। तो आपके होमवर्क में है अलीमा से इलम इलमू ला तअलम ला तअलमू। तो ये इंशाल्लाह हम जो है ये जो आपका पूरा टेबल है इसकी प्रैक्टिस करेंगे। चले अमर की 3 दफा कर लेते हैं। इलम जान, इलमू जान लो, ला तअलम मत जान, ला तअलमू मत जान लो, इलम जान, इलमू जान लो, ला तअलम मत जान, ला तअलमू मत जान लो। अच्छा, अब उर्दू से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ये पता होना चाहिए कि इलम जान एक की बात हो रही है, वाहिद की, और इलमू ज्यादा की बात हो रही है, ज्यादा लोगों को कहा जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हमें ये याद रहे। और इसी तरह आमिला का जो टेबल है उसमें भी इमल अमल कर, इमलू अमल करो, ला तामल मत अमल कर, ला तामलू मत अमल करो। फिर कीजिए इमल अमल कर, इमलू अमल करो, ला तामल मत अमल कर, ला तामलू मत अमल करो। एक दफा फिर कर लेते हैं। इमल अमल कर, इमलू अमल करो, ला तामल मत अमल कर, ला तामलू मत अमल करो। ठीक हो गया। तो ये हो गए जी चारों के चारे हमारे
یہ ابواب جو ہیں الحمدللہ چاروں وہ ہم نے کر لیے. اس کا میں آپ کو بتا رہا تھا یاد رکھنے کا وہی فارمولا آپ کو شاید پہلے بھی بتایا گیا ہوگا. پہلا باب فاتحہ ہے تو آپ کیا کہیں فاتحہ اس نے کھولا ہے نا, تو اس سے آپ ذہن میں رکھنے کے لیے ایک چھوٹا سا بنائیں کہ قرآن کو کھولو, قرآن کھولو تو نصر اللہ کی مدد آئے گی. نصرہ اس نے مدد کی تو اللہ مدد کرے گا. تو داربا ورنہ یعنی اگر نہیں کھولو گے تو کیا ہوگا, ورنہ داربا اس نے مارا مار پڑے گی. تو سامیہ اس نے سنا سن رکھو خبردار ہو. تو اس سے یہ ویسے ہی آپ کو 4 باب یاد کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا یہ ٹپ ہے. آپ خود سے بھی کچھ بنا سکتے ہیں. آپ کو کوئی بھی طریقہ کہ آپ یہ چاروں باب آپ کو شروع میں یاد رہے, انشاءاللہ جب اچھے سے یاد ہو جائیں گے پھر جس مرضی طریقے سے آپ کو ویسے آ جائے کرے گا. تو فتح یفتح افتح, نصر ینصر انصر, ضرب یضرب اضرب, سمع یسمع اسمع. تو اس طرح سے انشاءاللہ یہ چاروں ابواب ہم نے کور کر لیے. آج کا نقطہ تعلیم ہم نے پچھلی دفعہ کیا کہا تھا کہ الفاظ کو مثالوں سے یاد رکھیں گے. پچھلی یاد ہے نا, کل ہم نے بات کی ہے. تو اس سے کیا ہوگا, معنی جلدی یاد ہوں گے, معنی جلدی یاد آئیں گے, اور معنی کا ایک لفظ کا دوسرے کے ساتھ گڑبڑ نہیں ہوگا. اور میں نے اس میں انا انا کی مثالیں ہم نے یاد کی تھی, ہے نا. جیسے آج آپ کو کوشش کی گئی ہے, ویسے تو ہم قرآن سے کوشش کرتے ہیں لیکن ایسا لفظ ہے تو ہم نے کہا یدبرو کو آپ تدبر سے, مدبر سے, ان چیزوں سے, تدبیر سے یاد کرنے کی کوشش کریں. اب یہاں پر یہ بھی کوشش کی گئی ہے, زیادہ مثالیں بھی نماز سے دی گئی ہیں تاکہ آپ کو نماز والی مثالیں یاد رہیں. وہاں کی عربی استعمال کی گئی ہے, وہاں کا سارا ٹیکسٹ لیا گیا ہے, وہ آسان ہے, آپ کو ان کا پہلے سے عربی پتہ ہے, لہٰذا ان کو ذرا دہرائیے. تو یہ آسان جانی پہچانی ہے, آپ کا تعلق ہے اس کے ساتھ, بار بار استعمال کرتے ہیں, تو آپ ان کو اچھا سا یاد کر لیجئے اور نماز بھی اچھی سی انشاءاللہ ہو جائے گی. تو اس کے ساتھ ساتھ آپ قرآن کی آیات اور چیزیں بھی سیکھیں گے. تو الحمدللہ آج کے سبق تمام ہوا. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. ہاں, آپ سے ایک یہ میں چاہتا ہوں ریکارڈنگ میں بھی آ جائے کہ ورک بک کوشش کریں کہ اب آپ جلد سے جلد کرنا شروع کر دیں. اور آپ کو پتہ ہے نا کہ میرا خیال ہے 18 نومبر ہمارا کوئز کی ڈیٹ ہے, تو اسی ڈیٹ تک آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کے ساتھ ہی ورک بک بھی سبمٹ ہو جائے. تو اب ہمارے پاس تقریباً 2 ویکس اور ہیں. آج ہم نے سبق 17 کر لیا, تو ایک ویک میں ہم 18-19 کریں گے, نومبر کے فرسٹ ویک میں. پھر ہم کریں گے سبق 20 اور اس کو 2 حصوں میں کر کے نومبر کے دوسرے ویک میں, اور 3rd ویک آف نومبر انشاءاللہ ہمارا فائنل کوئز ہوگا. اس لیے اچھی سی تیاری آپ نے کرنی ہے. ابھی بھی بڑا وقت ہے, اگر ابھی بھی آپ ورک بک شروع کریں نا تو انشاءاللہ آپ تب تک کر سکتے ہیں. دیکھیں نا, آج سے لے کر پورے 20 دن ہیں, پورے کوئز تک ایک بھی سبق روز کرنا شروع کریں تو 20 دنوں میں ہو جائے گا. ایک تو یہ بات ریکارڈنگ میں آ جائے, اچھی بات ہے آپ سب کے لیے. دوسرا یہ ہے, آپ کو شاید بتایا گیا کہ نہیں, آپ کے پاس AQT بننے کا چانس بھی ہے, اور وہ یوں ہے کہ آپ کی ورک بک پوری ہو, ایک تو کرائٹیریا ہوتا ہے, پھر آپ 90% مارکس فائنل کوئز میں لیں, 90%, اور اوور آل بھی 90% ہو تو بڑی اچھی ہے. تو اس سے آپ AQT بھی کوالیفائی کر سکتے ہیں. جیسے ہمارے AQTs آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ریویژن بھی کرواتے ہیں اور الحمدللہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور آپ کو قرآن میں بھی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں. تو چلیں, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.